पेशेंट्स के साथ घर वालों का मुज़ाकरात करना कितना मुश्किल है, आपको पता है? कितना मुश्किल, कोई बताएगा कितना मुश्किल है पेशेंट के साथ मुज़ाकरात करना? आता ही नहीं। और जब पेशेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं, और वो कोई एक बंदा नहीं होता जो पेशेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहा होता है, चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ती है पेशेंट को। चौमुखी लड़ाई, चारों तरफ लड़ाई करनी पड़ती है, और वो कितनी कामयाबी से हमले पसपा कर रहा होता है। और अगला बंदा महसूस करने लगता है कि सारा कसूर मेरा है। यानी एक एडिक्ट का ये कमाल है, जिससे भी वो बात करता है उसको लाजवाब कर देता है। ये कभी बताएंगे कुछ फैमिली मेंबर वाले कि मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ कि नहीं, कि कितना मुश्किल होता है पेशेंट से बात करना। अगर फ्लैशबैक में चले जाएं तो 15 साल पहले, 20 साल पहले, 22 साल पहले, या उससे भी पहले कि जब वो बिल्कुल 7-8 पाउंड का था, तब कैसा था आपके लिए उसके साथ मुज़ाकरात करना? उसको कोई ज़रूरत होती थी वो रोता था, उसको भूख लगती थी वो रोता था, और उसको पेट में दर्द होता था तो वो रोता था, छिछी निकल जाती थी तो वो रोता था। हर वक्त वो रोता था और बेचैन होकर आपकी तरफ देखता था। उठ के आप दूसरे कमरे की तरफ जा रही होती थी तो वो समझता था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के जा रही है, और वो रोता था। फिर आप स्कूल छोड़ के आई तो वो समझता था कि मेरी माँ मुझे छोड़ गई है बस, और रोता था। और हर वक्त जो है वो रोता था, बिलखता था, और साइज़ में भी छोटा सा था, उम्र में भी कम था, फिर उम्र में ज़्यादा और साइज़ में ज़्यादा होना शुरू हो गया। देखिए, एक जूनियर खिलाड़ी था और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सीनियर खिलाड़ी हो गया। तो ये कब हुआ? खामोशी के साथ। कैसे हुआ? वो खिलाड़ी कहाँ से इतना ज़्यादा उसने टैक्टिक्स सीख लिए कि सीनियर खिलाड़ी को बेबस कर दिया। वो जो माँ ज़रा सी धमकी दे के बात मनवा लिया करती थी कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, या तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, तो वो ये ज़रा सी धमकी से काम जो निकाला करती थी माँ। तो फिर क्या ऐसा हुआ, वो बच्चा जो है, वो जो जूनियर खिलाड़ी था वो सीनियर खिलाड़ी बन गया, और उसका मौक़िफ़ भी दुरुस्त नहीं है। वो ऐसे काम करता है जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता, पर वो डिफेंड करता है। यानी हैरत अंगेज़ बात यह है कि हमारे ये बच्चे उस चीज़ को डिफेंड करते हैं जो डिफेंडेबल ही नहीं है, अनडिफेंडेबल है, और वो बात करता है और हम मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक बात यह है कि गिल्टी फील करा के, ठीक है ना, एक बात ये हो गई गिल्टी फील करा के। दूसरी बात हो गई कि आपको प्रोवोक करके, जिससे कि गिल्टी फीलिंग और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब प्रोवोक होते हैं तो माँ बाप के मुंह से ऐसे कलमात निकलते हैं जो कि बड़े तकलीफ़ दे होते हैं, जो कि अभी ईमान ने भी कुछ कलमात बताए, जो कि अक्सर वालिदैन ऐसे कलमात बोलते हैं जिनका मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो किसी अच्छी बात का जवाब भी नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे गाड़ियाँ सड़क पे कच्चा धुआं छोड़ रही होती हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता उस धुएं का, लेकिन गाड़ियाँ छोड़ी जाती हैं। बस उससे लाहौर को ये फ़ख्र हासिल होता है कि वो दुनिया का सबसे गंदा शहर है। सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है उससे, वो कच्चा धुआं छोड़ने से। लेकिन ये बात सही है कि जब आप बात करते हैं उससे, तो वो आगे से कोई ऐसी लॉजिक लाता है, एलियन लॉजिक, या तो वो मरीख से लाता है, पता नहीं किसी और प्लेनेट से लाता है, कि सडनली वो लॉजिक सुनकर हमारे हाथों के तोते क्यों उड़ जाते हैं। आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आपसे बातचीत करना
بہت مشکل کام ہے آپ کے گھر والوں کے لیے، اسے آسان بنائیے، اسے تھوڑا آسان بنائیے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے لیے مشکل ہے، وہ جھنجھلا جاتے ہیں، ان کے منہ سے ایسے فکرے نکلتے ہیں جو سیبل نہیں ہوتے. یہ جو فکرے منہ سے نکلتے ہیں آپ کے ابا کے منہ سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھنجھلا جاتے ہیں آپ کو دیکھ کے، آپ کی محبت میں وہ اس قدر مبتلا ہے کہ آپ کے حالات کو دیکھ کے وہ ان کا کلیجہ پھٹتا ہے. آپ کے حالات کو دیکھ کے ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور جب ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے تو پھر ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ نکالتے ہیں. پچھلے 45 سال سے صبح شام سویرے 5 بجے اٹھ کے پہلی سوچ یہی ہوتی ہے کہ کچھ پڑھ لکھ لیں، کچھ مسئلے حل کرنے سیکھ لیں. یہ جو گھر سے آپ کے پاس آتے ہیں نا 1-1.5 بجے، تو یہ 6-7 گھنٹے ریاضت کر کے آتے ہیں، جس میں پہلے سویرے اکیلا بیٹھ کے پڑھتا لکھتا ہوں، پھر 10 بجے ڈائریکٹرز میٹنگ ہوتی ہے، مسائل ڈسکس کرتے ہیں سب ڈائریکٹرز کے ساتھ. اس کے بعد پھر کچھ لکھنے پڑھنے کے کام کر کے تو 2 بجے آتے ہیں. تو یہی کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ آسان بنائیے ان کے لیے، کسل نہ ڈالیے، ان کے لیے آسان بنائیے. وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں جب آپ سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں. آپ کی بات چیت جو ہوتی ہے وہ اتنی زوردار ہوتی ہے، آپ انڈیفینڈیبل کو ڈیفینڈ کر سکتے. اب آپ سمجھے، آپ کان میں سے کبوتر نکال سکتے. یہ ہے صورتحال، اور آپ انہیں لاجواب کر دیتے. حالانکہ کوئی دوسرا سنے تو کہے کہ یار کیسے لاجواب کر دیتے ہیں. لیکن نشے کی بیماری انسان کو چومکھی لڑائی کرنا سکھا دیتی ہے، کیونکہ یہ بیماری سروائیول چاہتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کووڈ کی بیماری کتنے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ ساری دنیا کے سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کلا کما ہو جائے. وہ کبھی وہاں سے سر اٹھاتی ہے، کبھی وہاں سے سر اٹھاتی ہے. ساری دنیا کی اکانومی جو ہے الٹ پلٹ ہو گئی ہے. پر بیماری ہمیشہ یاد رکھیں اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہے، اور انسان اس بیماری کا کلا کما کرنا چاہتا ہے. پولیو کی بیماری کا انسان نے کامیابی سے کلا کما تقریباً 99.9% کر دیا. چیچک کی بیماری کا کر دیا. کووڈ کی بیماری کے پیچھے پڑے ہوئے، ٹی بی کی بیماری کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے، تو بہت ساری دنیا میں ٹی بی کی بیماری تقریباً ختم ہو گئی. ملیریا کی بیماری ختم ہو گئی. ملکوں نے اپنے اندر ہائیجینک کنڈیشنز ایسے پیدا کر لیں کہ بہت سارے ممالک میں آپ کو ہائیجینک کنڈیشنز بہت اچھی نظر آتی ہیں. میں ابھی کو 2 ہفتے رہ کے آیا ہوں یو کے. اس دوران مکھی نہیں دیکھی، میرا دل بہت اداس ہے. نہ گھر میں، نہ باہر، نہ کہیں کوئی مکھی نہیں نظر آئی. تو یہ جو نشے کی بیماری یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے. یہ سیکیٹرک النیسز بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے. ان بیماریوں کا اپنا مشن ہے اور وہ چلتی رہنا چاہتی ہیں، پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہیں، اور انسان اور سائنسدان ان پہ کام کرتے ہیں کہ کہاں سے ان کو پکڑیں، کہاں سے اٹیک کریں، کون سا ویک لنک ہے. بیماریوں کا حساب بھی چین کی طرح ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا چین جس میں کڑیاں ہوتی ہیں، اور چین کی جو گھریاں ہوتی ہیں وہ اگر آپ کھینچیں تو اس کی ایک اسٹرینتھ نظر آتی ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی چین دیکھیں کہ جس میں کچھ جو گھریاں سی ہوتی ہیں وہ کی ہوں، اور کچھ لکڑی کی ہوں، اور کچھ لوہے کی ہوں، اور کچھ پلاسٹک کی ہوں، اور کچھ موم کی ہوں، تو جب آپ انہیں کھینچیں گے تو کہاں سے ٹوٹے گی؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ موم سے ٹوٹے گی. اسی طرح ان بیماریوں کے اندر بھی یہ گھریاں ہیں جس میں کچھ سخت
ہیں, کچھ لوہے کی ہیں, کچھ تانبے کی ہیں, کچھ لکڑی کی ہیں, پر کوئی نہ کوئی گھڑی بیچ میں موم کی بھی ہوتی ہے, اور اس کو نہیں کھینچا جاتا, اس کو اسپیئر کر دیا جاتا ہے, اور جہاں سے وہ نہیں ٹوٹنا چاہتی زنجیر وہاں سے کھینچتے ہیں. دیکھیں, پرووکنگ کرنے سے یہ بیماری ختم نہیں ہوتی. یہ جو گالیاں دینا ہے, یہ جو برے برے الفاظ بولنا ہے, لوز ٹاک کرنا ہے, یہ جو خیالی مستقبل کے بارے میں باتیں کرنا, تباہی کی باتیں کرنا, یہ کمپیریزن کرنا اپنے بچے کا کسی بہت بری چیز سے, یہ ساری کی ساری جو پرووکنگ ہے, یہاں سے اس بیماری کا کوئی ویکر لنک آپ کے ہاتھ آنے والا. اگر انیبلنگ کریں گے, اس کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھائیں گے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے سامنے دب کے زندگی گزاریں گے, خام خواہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں گے, تو پھر سمجھ لیں کہ انیبلنگ ہے. اور یہ بھی جو ہے ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو اس بیماری کی کمزور گھڑی نہیں ہے. ان دونوں سے جان چھڑانی ہوگی. پیشنٹ ہمیشہ نان ایشو کی بات کرتا ہے, اور مریضوں سے بات کرنا ہمارے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہوتا, پر چونکہ ہمارا روزمرہ کام ہی یہی ہے صبح شام, تو ہم کوئی دال دلیا کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کا کام کوئی اور ہے. انہوں نے آپ کے علاوہ کچھ اور بچوں پر بھی توجہ دینی ہے, انہوں نے کوئی اپنا بزنس بھی کرنا ہے, انہوں نے کوئی نوکری بھی کرنی ہے. تو جو بندہ سوئے گا نہیں تو اس کا دماغ کیسے پرسکون ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھنڈے دل سے بات کرے جس کو ٹگے ٹگے کی باتیں آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سوال گندم ہوتا ہے, جواب چنا آ جاتا ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, جواب کچھ اور ہو جاتا ہے. ایک والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ یار میں تینوں 3 باری فون کیتا ہے, 3-4 گھنٹے ہو گئے نے تے تو ہن پیا فون کرنا ہے, تو جواب ہی نہیں دیتا. کہتے ہیں آپ کو ہمیشہ یہ وہم کیوں رہتا ہے کہ میں جان بوجھ کے فون نہیں اٹھاتا. دے لو, کر لو جواب, دے دو جواب. نہیں تو یہ اس طرح کی بہت سارے نان ایشوز ہوتے ہیں جنہیں اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. تمام والدین کو سیکھنا چاہیے کہ کس بات کا جواب دے رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ میک ڈونلڈ کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ کی گل ہے پاکستان دی ٹیم گھڑی مڑی کیوں ہار جاندی ہے, پہلے اے ہاری ہے انگلینڈ دی ٹیم کو, ہن نیوزی لینڈ دی ٹیم نے انہوں اگے لایا, تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا جی بھائی جان آرڈر کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں یار اے سکور کیوں نہیں پیا کر رہا, اے سرفراز جہاں کیچ کیوں چھڑ دینا ہے وکٹ دے پیچھے کھلو کے تے ادھر ادھر سٹ دینا ہے. وہ کہتا ہے جی اپ سکیل کرنا ہے آرڈر یا کی کرنا ہے, تانوں فرینچ فرائز چاہیے نے یا جسٹ برگر چاہیے, اینو وڈا کر دئیے برگر نو, اینے پیسے زیادہ لگ جائیں گے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں کہ ہماری کائنڈ آف بات چیت میں شامل ہو جاؤ. جی نہیں, کبھی ٹرائی کیا آپ نے؟ اب کی جرت ہی نہیں ہوئی, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اے عزت دا رستہ نہیں, اے گل کرن والی نہیں. انہاں نال جیڑی بھی گل کرنی ہے اے کرنی ہے کہ تانوں نال ڈرنکس چاہیے نے کہ نہیں, تانوں فرینچ فرائز چاہیے نے کہ نہیں. آپ کو کیا اس میں سے نقطہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے بیٹے سے کیا بات کرنی ہے؟ بھائی جان اس نشے کا کیا کرنا ہے, کب مدد حاصل کریں گے؟ آپ سوال ہی غلط کرتے ہیں, کب نشہ چھوڑو گے, اتنا زیادہ نشہ کیوں کرتے ہو, کم کیوں نہیں کرتے. صرف ایک سمپل سوال ہے جو پیشنٹ سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی نشے کی بیماری میں سے بحال ہونے کے لیے, نکلنے کے لیے کب پراپر مدد حاصل کرو گے. جسٹ ون کویسچن, دیر از نو ادر کویسچن, کوئی اور سوال نہیں ہے. لیکن والدین اتنے کنفیوز ہیں کہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بولیں کہ نہ بولیں, چپ رہیں تو بھی بات نہیں بنتی, بولنے تے پامبڑ بلدا ہے.
مطلب والدین کو بڑا مسئلہ ہے. کہتے چپ رہا تے کچھ بچتا نہیں, ٹھیک ہے, اور چپ رہتے ہیں تو پہلے کچھ نہیں بچتا, پھر بولتے ہیں تو پامبڑ بلتا ہے, تو پھر کیا کریں, یہ بتائیں کیا کریں. تو اصل چیز ہے کہ ٹو دی پوائنٹ سیکھ لیں کہ کس بندے سے بات کرنی کیا ہے. جو بندہ بیمار ہے اس سے بات کیا کرنی ہے, سمپل سی بات ہے, اس سے بات آپ نے بیماری کے بارے میں کرنی ہے اور بیماری کے علاج کے بارے میں کرنی ہے, اس سے آپ نے ادھر ادھر کی ساری باتیں نہیں کرنی. یہی تو مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے بھائی, کہ جب ہم بات کسی سے کرتے ہیں اور ہم نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے یہی بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی, تو آخرکار وہ سننے لگتا ہے, آخرکار وہ سننے لگتا ہے. انمول ماں یا انمول باپ, یہ جو 100 صفحے کا چھوٹا سا لٹریچر ہے, اس میں یہی ایک بات دل میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوز ٹاک نہیں کرنی, فالتو کی بات نہیں کرنی, بچے کی منظوری کے لیے نہیں ترسنا, اس کی خوشنودی کے لیے نہیں ترسنا, ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے اور اس کے بعد چپ ہو جانا ہے. اور جب بھی بات کرنی ہے تو ایک ہی بات کرنی ہے جو ویلڈ بات ہو, بس وہی کرنی ہے. اور جب بات کرنی ہے تو ساتھ ایک کوشش کرنی ہے کہ بچے کے اندر بری فیلنگ کریٹ نہیں کرنی, ہو سکے تو اچھی فیلنگ کریٹ کرنی ہے. نمبر 1 بری فیلنگ کریٹ نہیں کرنی, کوشش کرنی ہے کہ اچھی فیلنگ کریٹ کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس ایک ہی پرنسپل کو, جس کے 2 حصے ہیں, اگر ذہن میں بٹھا لیا جائے کہ جب بھی میں نے اپنے بچے سے بات کرنی ہے تو میں نے بری فیلنگ کریٹ نہیں کرنی, یا فیملی ممبر سے, یا کسی دوست احباب سے, کسی محلے دار سے, کسی کلائنٹ سے, کسی ٹریفک میں کسی اور سفر کرنے والے سے, ایک ہی بات کرنی ہے جو کہ اچھی فیلنگ کریٹ کرے اور کوئی بری فیلنگ کریٹ کرنے سے باز رہنا ہے. اگر اس ایک پرنسپل پہ بار بار غور کرتے رہیں تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک. لیکن کنفیوژن اتنا ہوتا ہے کہ زیادہ تر جب پیشنٹ کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے, بہت ہی مشکل حالات میں سے گزرنے کے بعد, بڑی تکلیفوں کو سہنے کے بعد, جب پیشنٹ کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے تو اس کے بعد پہلی فرصت میں یہ سوچا جاتا ہے میں ان کی منہ دکھاواں گا مریض نو, اور ٹچ اینڈ گو میٹنگ میں جان نکلی ہوتی ہے کہ اب جا کے تو بات کریں گے, تو بات کیا کریں گے. تو ایک بات جو کہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے, بیماری ہے تو علاج ہوگا, جس پہ وہ راضی نہیں تھا تو مہربانی ہم نے کی کہ آؤٹ آف دی وے جا کے علاج مہیا کیا, بہترین علاج مہیا کیا, اور پہلی فرصت میں اس کے بعد ہم گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس بندے کے ساتھ سینکڑوں دفعہ ہم نے گلٹی فیل کیا ہوتا ہے. جب ہم نے اسے گالیاں دی تو گلٹی فیل کیا, جب ہم نے اس کو مارا تو پھر گلٹی فیل کیا, جب ہم نے اس کے مستقبل کی بربادی کی باتیں کی تو گلٹی فیل کیا. تو جب اس بندے کے ساتھ ہم نے ریگولرلی گلٹی فیل کیا ہوا ہے تو کچھ نہ بھی کریں تو پھر ہم اس کے لیے پھر گلٹی فیل کرتے ہیں. یہ جب بار بار کہا جاتا ہے کسی کو کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے, تم مجھ سے پیار نہیں کرتے, تو وہ کیا سوچتا ہے جو کہ پیار کرتا ہے, اور اس کے لیے ثابت کیسے وہ کرتا ہے؟ نہیں, مجھے بتائیے کہ یہ میں کیسے ثابت کروں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں؟ مجھے بتائیں نا کہ میں کیسے ثابت کروں, یہ ثابت کرنا میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں آپ سے پیار کروں؟ کیسے ثابت کیسے کروں؟ دیکھیں نا, چیزیں ہیں بڑے آرام سے ثابت ہو سکتی ہیں, کئی چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک 5,000 روپے کا نوٹ پکڑاتا ہوں تو پروون ہو گیا نا کہ یہ 5,000 کا نوٹ میری طرف سے آپ کی طرف چلا گیا ہے. لیکن پیار کو کیسے, پیار کی کرنسی کو کیسے ثابت کیا جائے؟ بھئی ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے مجھے داخل کرایا ہے علاج کے لیے, آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے, تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ پیار کرتے؟ ایک چیز اسٹیبلش وہ کر دیتا ہے بار بار کہہ کے, جیسے ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو بار بار ایک ہی پیغام آپ تک پہنچایا جاتا ہے, تو آخرکار آپ وہ بات مان لیتے ہیں اور وہ پروڈکٹ جا کے اپنا لیتے ہیں. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں نا کہ تسی ہو اصل جڑا میری زندگی خراب کی, یہ ایک پہلا فکرہ ہے جو کہ
جو گھر والا ملتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے میری زندگی خراب کر دی، تو وہ میری زندگی خراب کر دی. ایک پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے. دوسرا فکرہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرا فلاں دوست ہے وہ ڈپٹی کمشنر لگ گیا، فلاں دوست ہے اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کے 2 بچے ہو گئے، فلاں دوست ہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاروبار کر رہا ہے، تو مینو ایک میں کی کر رہا ہوں، اٹ از جسٹ بیکاز آف یو. دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ جو میرے دوست ہیں وہ بہت آگے نکل گئے ہیں اور میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، اور ایسے بھی ذمہ دار اسٹیبلش ہو گیا کہ تسی بہت کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہو. تو پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہن خبردار دے تسی میری زندگی سے دخل دیتا، اور تسی میری زندگی سے دخل نہیں دینا. اے ثابت ہو گیا کہ تسی میری زندگی خراب کیتی ہے، سارے دوست اگے لنگ گئے میں پیچھے رہ گیا، تو ہن تسی میری زندگی کوئی دخل نہیں دینا، تسی کوئی فیصلہ میری زندگی کا نہیں کرنا، کوئی میری زندگی نو بہتر بنانے کی کوشش تسی بالکل نہیں کرنی. اور پھر چوتھا پوائنٹ آتا ہے سب سے زیادہ، ویسے اگلے مہینے میں نشہ چھٹ دینا، اگلے مہینے میں نشہ چھٹ دینا. بس میں سوچا ہے کہ میں کاموں کی جاؤں گا، اتنے پنڈ ٹھنڈے کسی درخت کے تھلے لٹک جاؤں گا جا کے، اتنے ٹھنڈ لگے گی تو پھر میری طلب ختم ہوئی. لو جی تہاڈا بھی مسئلہ حل ساڈا بھی مسئلہ حل. کیونکہ چوتھا پوائنٹ بڑا ظالم ہے، کہنا میں 1 مہینے بعد ہوں میں نشہ چھڈ دینا، کہنا لو جی اینے سال تم مصیبت پھنسے سا، فقط 1 مہینے کا پرابلم ہے. بات صرف اتنی ہے کہ 1 منٹ کے اندر اندر اتنا کہنا کہ یہ جو تم نشہ کرتے ہو اس سے مجھے بڑی تکلیف ہے، یہ دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں تڑپ کے رہ جاتا ہوں، میری روح کانپ جاتی ہے، جو بھی آپ کو اچھے الفاظ آتے ہیں بول دیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی اس پہ نظر ثانی کریں، مدد حاصل کریں، آپ سے میں بہت پیار کرتا ہوں، آپ میرا ایک اثاثہ ہیں، ایسٹ ہیں آپ میرا، اور میں آپ سے کبھی روٹھنے والا نہیں ہوں، میں آپ کو کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں نبھانے والا ہوں. تو اس ایک پرابلم کے علاوہ مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا. آپ بطور انسان ایک بہت باصلاحیت ہیں، آپ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، بلکہ آپ چڑیا ہی نیچے اتار لیتے ہیں. تو چڑیا تو اتار لیتے ہیں نا آپ نیچے، ہاں اڑتی چڑیا کو تو نیچے اتار لیتے ہیں نا آپ، ہاں مجھے پتہ ہے. اچھا تو مطلب صلاحیتوں کی تو کوئی کمی ہے نہیں نا. تو اتنی سی بات والدین اگر کہتے رہیں روز، تو 21ویں دن جا کے اثر ہو جائے یہ گا کہ اس سے ویلے اثر ہو جائے گا. یہ جو ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں اس کے لیے بھی منیمم 21 ایکسپوئرز چاہیے، منیمم 21 ایکسپوئرز. ایک بات کو دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک سائفر تھا امریکہ کا، وہ ایک میر جعفر تھا، ایک میر صادق تھا، ایک محمد حسین سی، ایک شوکت سی، مطلب وہ دہراتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اخیر میں چاہے پھٹر ہو جائے بندہ لیکن دہراتے رہنا ہے. دیکھیے انفارچونیٹلی دنیا میں زیادہ تر باتوں کا یقین تو کہنے سے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایویڈنس ہے وہ دنیا میں بعد میں آئی ہے. باتیں پہلے کہی جاتی تھی، ہزاروں سال سے لوگوں کو باتیں کہتے ہیں بغیر ایویڈنس کے، لیکن اب بہت ساری چیزوں کی ایویڈنس آ رہی ہے. سائنس نے جنم لیا چند 100 سال پہلے، سائنس نے جنم لیا، سائنس نے چیزوں کو ناپنا تولنا شروع کیا. کو تقریباً 1000 سال پہلے وقت کو ناپنے کا پیمانہ بنایا گیا کہ وقت کو کیسے ناپنا ہے. تو پھر اس کا گھنٹوں کا، منٹوں کا اور سیکنڈوں کا حساب، پھر سیکنڈ کے 10واں حصہ، پھر سیکنڈ کے 100واں حصہ. اس کے علاوہ پھر گریوٹی کو ڈسکور کیا گیا کہ ایک فورس آف گریوٹی ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ کام کرے تو ہوائی جہاز بن جاتا ہے. تو سائنس نے پچھلے چند 100 سال میں ایویڈنس بیس بنانا شروع کیا. سائنس نے کہنا شروع کیا کہ اگر کسی چیز کو ناپا تولا نہیں جا سکتا اور اگر کسی چیز کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو اس کام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں نشہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کو ناپ لیتے ہیں، یورین چیک کر لیتے ہیں،
تو اگر یورین کلیئر آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بلڈ چیک کر لیتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور ایویڈنس دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر یورین میں ہی آ جاتی ہے کوکین اور ہیروئن اور ماریجوانا اور بینزوڈائزپین اور بندہ کہے کہ میں تو صرف گل کرنا ہے. کراچی میں ایک بچہ ہے اپنا بھانجا ہے تو وہ زیر علاج ہے, تو وہ گھر گیا تو میتھاڈون کہیں سے نکل آئی, پرانی پڑی ہوئی. نکل آئی اس لیے کہ وہ پڑی ہوئی تھی نا, پرانی پڑی ہوئی تھی. جیسے گھر میں پرانی جینز نہیں ہوتی, گوڈیاں تو پاٹی, مطلب پڑی ہوئی تھی پرانی, اور اس میں 54 ٹیبلٹس تھیں. جی 54 ٹیبلٹس, اور اس نے کہا یہ پرانی پڑی ہوئی تھی. مجھے مہربانی کر کے آپ بتا دیں سب کہ کچھ بچا کے بھی کبھی رکھا ہے جو پرانا پڑا ہوا پھر کبھی مل جائے. اب کہ ہم بچھڑے تو کبھی خوابوں میں ملے. نہیں نکلتی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کئی کہتے ہیں کہ جی وہ شاید اس لیے رکھتے ہوں گے کہ کبھی نہیں ملے گی تو پھر وہ وہاں سے یوز کر لیں گے. ایڈکشن کی بیماری میں بندے کی اپروچ آج کی ہوتی ہے, ابھی کی. اگر آپ اسے کہنا یار نہ کرے اگر نشہ مر جائے گا, کہتا تسی نہیں مرنا, وہ فوراً اس طرح کی بات کرے گا. اور اس نے کبھی مستقبل کا نہیں سوچا. جو مستقبل کا سوچتا ہے وہ نشہ کیوں کرے گا؟ تو نشہ کرتا ہی وہی ہے جو مستقبل کا نہیں سوچتا, حال کا سوچتا ہے. تو مومنٹ ٹو مومنٹ سوچ ہے جو کہ نشے کی بیماری میں ہوتی ہے. اور جب بھی کسی کے گھر سے کوئی برآمد ہوگی آفٹر دی ٹریٹمنٹ, وہ کہتا ہے پرانی پئی سی. دنیا میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں سامنے, اور اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سچ کے بارے میں آپ آ سکتے ہیں کہ کن کن موقعوں پر سچ نقصان دہ ہو سکتا ہے, کچھ اس بارے میں آپ کی رائے جانوں. مطلب یہ کوئی ایویڈنس بھی ساتھ نے دینی ہے کہ فلاں قانون کے مطابق, فلاں مذہب کے مطابق, فلاں شرع کے مطابق, فلاں اخلاقیات کے مطابق. کبھی مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ میاں بیوی کی تعریف کرے جھوٹی اور خاوند بیوی کی تعریف کرے جھوٹی اور بیوی خاوند کی تعریف کرے جھوٹی, تو میں نے سنا ہے کہ مذہب میں اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. ویسے میں مشورہ نہیں دے رہا ایسا کرنے کا. ایک یہ واحد بات میں نے سرچ کی کہ کن موقعوں پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے, تو وہ مجھے یہی ایک موقع نظر آیا کہ جب آپ بیوی کی یا خاوند کی جھوٹی تعریف کریں. یہ عام لوگ کہتے ہیں, میں کوئی نہیں کہتا. دیکھیں سائنس اس کو نہیں مانتی. دیکھیں بہت سارے ڈاکٹر مریض سے جھوٹ بولتے ہیں اس کی بیماری کے بارے میں. وہ جاتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز کتنی کا ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹچ آف ڈائبٹیز ہے, تو انہوں تھوڑی جہی ڈائبٹیز, بس سمجھو معمولی ٹچ ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. اگر کوئی خاتون کسی گائنیکولوجسٹ کے پاس جائے کہ میں پریگننٹ ہوں یا نہیں, تو وہ کہ تم تھوڑی سی پریگننٹ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, تھوڑی سی پریگننٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو سمپل سی بات یہ ہے کہ گوگل پہ چلے جائیں. جب بھی آپ کو کنفیوژن ہو, آج کل پہلا جو آپ کا آسان, ایکسیسیبل, سستا, مفت کا طریقہ ہے وہ گوگل پہ چلے جائیں اور آپ وہاں لکھیں کہ ہمارے گھر میں ایک نشے کا مریض ہے جو کہ میرا بیٹا, بھائی, خامد یا بیوی یا بچہ ہے. مجھے بتا دیجئے کہ اس کے بارے میں جھوٹ بول کے اس کی عزت بچانا, ریپوٹیشن بچانا مناسب ہے کہ نہیں ہے. تو جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. بچے تو ہش اپ کر جاتے ہیں. جب ماں باپ بچوں کے سامنے لڑتے ہیں تب بھی بچے ہش اپ کر جاتے ہیں, تب بھی بچے تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں. اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ جس بندے نے نشے سے نجات کا پکا ارادہ کر لیا ہے وہ سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے. جس بندے نے نشے سے نجات کا پکا ارادہ کیا ہے, سنگل پوائنٹڈ
جو ایجنڈا ہے اس کا بن جاتا ہے کہ میں نے اب جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میں نے اب کون سا دوبارہ نشہ کرنا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا یا سنا ہوگا شاید کہ جو بھی ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں، بھئی نو بڈی شوڈ ٹیک اٹ پرسنلی، جو بھی ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا تھا اور جب میں نے پیرنٹس کو بتایا تو انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا، جس کا مجھے بڑا دکھ ہے۔ یہ جو چائلڈ ابیوز کی بات ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ معاشرے میں بے پناہ چائلڈ ابیوز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارا کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا تھا اور میں نے اپنے والد کو یا والدہ کو بتایا تو انہوں نے میری بات کو سنجیدہ نہیں لیا، اور انہوں نے جو پرپیٹریٹر تھا، جو کلپریٹ تھا، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو منقطع نہیں کیا اور اس کے ساتھ اپنے ربابت جاری رکھے۔ تو نیچرلی یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ بھی میرے ساتھ چائلڈ ابیوز ہوا تھا، اور ہمیں پتہ ہے معاشرے میں بے شمار ہوتا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کے والد نے اس بات کو کیوں سنجیدگی سے نہیں لیا جس کا اس کو بہت رنج ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں ہر چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے۔ ریگارڈنگ چائلڈ ابیوز ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ بہت کامن بیماری ہے، یہ بہت کامن مسئلہ ہے، اور 80% لوگ اس کو بالکل درگزر کر کے بھول کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اس وجہ سے ان کو کبھی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ بچپن کے اس حادثے کو درگزر کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ 16% اس سے تھوڑا بہت کبھی یاد کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے تکلیف دہ ہے، وہ اپنی تکلیف کو تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں، پر دے کیپ اٹ ٹو دیم سیلز۔ 4% لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ان کا 24 گھنٹے کا سر درد بن جاتی ہے یہ بات، ان کے دماغ میں یہ obsession چلتی رہتی ہے، اور یہ obsession ان کی کنٹینوسلی اس واقعے کے بعد سے چلنا شروع نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے کئی سال بعد جب وہ کسی سیکیٹرک النس میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر ان کو یاد آتا ہے 26 سال کی عمر میں کہ 4 سال کی عمر کے اندر ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اس دوران انہوں نے اپنے والدین سے دنوں میں کبھی شکایت نہیں کی ہوتی۔ 4 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں، 24 سال کی عمر میں کبھی شکایت نہیں کی ہوتی۔ 26 سال کی عمر میں یکدم جب وہ نشے کی بیماری کے اندر بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تانوں پتہ ہے کہ میرے نال انج ہویا سی۔ اسکیپ گوٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کر دو۔ اسکیپ گوٹ ڈھونڈنے کی کہ مدعا کدے تے پانا ہے، مدعا کدے تے پانا ہے۔ پرانے زمانوں سے ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اسکیپ گوٹ کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اسکیپ گوٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سے استعمال ہو رہی ہے؟ کتنے ہزاروں سالوں سے، 8000 سال پہلے ہسٹری بتاتی ہے کہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈی جاتی تھی۔ کدے تے مدعا پانا ہے، اسکیپ بعض اوقات وہ سلپ آف دی ٹنگ سے کچھ اور مطلب نکلتا ہے۔ کل کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میرج از اے سیکرڈ انسٹیٹیوشن، یہ لکھنا تھا، تو کسی نے لکھا میرج از اے اسکیئرڈ انسٹیٹیوشن۔ کیا فرق ہو گیا جی دونوں کا؟ میرج از اے اسکیئرڈ انسٹیٹیوشن، محرم اور مجرم والا بن گیا نا۔ تو اسی طرح جو اسکیپ گوٹ ہے یہ ڈھونڈی جاتی ہے کہ والدین کو ڈیفنس پہ لانے کے لیے انکانشیسلی، جانتے ہوئے نہیں، نہ جانتے ہوئے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور پھر جب والدین یہ سوچتے ہیں کہ 26 سال تے تو دسیا نہیں، اینے سال تے تو دسیا نہیں، ہن تینوں خیال آ گیا ہے، ہن تو سانوں مجرم بنا کے تے لانا چاہنا ہے، اور تمہیں اگر تکلیف ہے تو تمہیں تکلیف کا تدارک ڈھونڈنا چاہیے، تمہیں لیٹ گو کر دینا چاہیے۔ ہم پاسٹ میں نہیں جا سکتے،
ہم پھر نئے سرے سے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس بندے کی تکلیف جینوئن ہوتی ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہ انکانشیسلی اپنے والدین کو اوپر مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جو مجھے دن رات کہتے ہیں کہ تم نشہ کرتے ہو, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ لاپرواہ والدین ہیں, آپ نے میری حفاظت نہیں کی. تو سائنس ہر چیز کو پھر نٹی گرٹی میں چلی جاتی ہے, وہ ناپ تول کرنا شروع کر دیتی ہے, وہ پتہ کرتی ہے کہ کتنی چیز کہاں ہو رہی ہے, اور پھر وہ اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا امریکہ میں ایسے ہوتا ہے تو برطانیہ میں کیسے ہوتا ہے, اور برطانیہ میں ایسے ہوتا ہے تو انڈیا میں اور پاکستان میں اور افغانستان میں کیسے ہوتا ہے, اور اگر پنجاب میں ایسا ہوتا ہے تو صوبہ سرحد میں کیسے ہوتا ہے. تو تھوڑی بہت جو ویریشن ہوتی ہے وہ چیزوں کی سامنے آتی چلی جاتی ہے. تو جو اگر آپ چاہتے ہیں سچائی تک پہنچنا تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ گوگل پہ چلے جائیں. آپ جو چیز لکھیں گے تیر بہدف طریقے سے فوراً ایک تیر جیسے کمان سے نکلتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہوا آپ کے مطلوبہ ٹارگٹ تک جا پہنچتا ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ابا گالیاں دیں تو مجھے نشہ کرنا چاہیے کہ نہیں, جسٹ رائٹ اٹ, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی بات بھی آپ کو کنفیوز کرتی ہے, کوئی بات آپ کو مشکلات پیدا کرتی ہے, کوئی بات اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے تو آپ لکھ دیجئے گوگل پہ. اور ہوپ فلی سوائے ایک آدھ مسئلے کے جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے, باقی سارے مسئلوں کا, باقی سب مسئلوں کی بیسٹ پریکٹسز ڈھونڈ لی گئی.